A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum. This is me मोहम्मद ज़ईम खान और पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड जिसका टॉपिक है जादू। फिर हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौलाना रज़ा सान साहब मौजूद हैं। इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। पहले तो गेस्ट को दोबारा से वेलकम करते हैं। सर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अच्छा, गुज़िश्ता पॉडकास्ट में हमने बात की थी कुछ कि जिस तरह अभी हमारे पॉडकास्ट जहाँ पे हमने एंड किया था वो ये बात थी कि ये जो हम तावीज़ात होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो वो किसी भी मज़हब का आदमी हो वो एज़ इलाज कर रहा होता है, इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब जो लोग भी इस फील्ड में मुआलिज हैं, इलाज कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों में एक आम इस्तिलाह मौजूद है। मैं कभी किसी से बात हो तो वो कहते हैं यार वो जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर किसी पे जादू है तो उसके लिए भी जादू का सहारा लेना पड़ता है। उसकी क्या हकीकत है? मतलब अब ये अवामुन नास की, मतलब अब यूँ कह लें कि लोगों की कम इल्मी है, सही है ना? एज़ बीइंग एन इंडिविजुअल मेरा तो मानना ये है कि बस कुरान आ गया तो फिर बात ही ख़त्म हो गई, लेकिन उस पे थोड़ा-सा लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी ज़हीम भाई, लोगों में ये बात मशहूर है कि लोहा ही लोहे को काटता है। हुँ, काले जादू का इलाज काले जादू से ही किया जा सकता है, या सिफली का इलाज जो है वो सिफली वाला ही कर सकता है। ये लोगों के जहनों में बातें डाली गई हैं और लोगों के अंदर ये बातें मशहूर है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, और रूहानियत के अंदर अल्लाह ने बड़े मामलात रखे हैं। और कुरान के अंदर आता है, वो जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल हुँ, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि जब हक़ आ जाता है तो बातिल चला जाता है, और बेशक बातिल जाने ही के लिए है। तो बातिल मिटने के लिए है, बातिल ख़त्म होने के लिए है। तो हक़ में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है, बशर्ते कि आमिल जो है वो उस हक़ को जानने वाला हो, इलाज करने वाला मजबूत हो, हुँ, और कुरान का यानी इन मामलात के ऊपर अबूर रखता हो, महारत रखता हो। तो फिर चाहे काला जादू हो, सिफली हो, या दुनिया का कोई भी अमल हो, हुँ, कुरान के आगे नहीं ठहर सकता। सही है। ठीक है, तमाम जादू हों, जो भी मामलात वगैरह हों, कुरान के आगे नहीं ठहर सकते। अल्लाह ने बड़े यानी बड़ी ताकत रखी है हुँ, कुरान के अंदर। आपने वो जो वाक़या आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि दरबार लगा हुआ था और मलका बिल्कीस के आने का वक्त था, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा कि भाई कौन है जो तख्त बिल्कीस को लेकर हाजिर हो जाए। हुँ, तो उसमें काला इफ़रीतु मिनल जिन, जो एक बड़ा जिन था, बड़ी ताकत रखने वाला था, उसने कहा कि मैं इतनी देर में, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कि आप अपनी जगह से खड़े होंगे इतनी देर में मैं ले आऊँगा। सही है। तो उसमें जो अल्लाह का इल्म रखने वाला था, ठीक है, अल्लाह ने जिसको अपना इल्म दिया था, अपने कलाम का इल्म दिया था, तो उसने कहा जी आप अपनी पलकें झपकाएंगे, जितनी हुँ, देर में आपकी पलक झपकेगी इतनी देर में मैं वो तख्त ला के आपके सामने हाजिर कर दूंगा। सही है। तो अल्लाह के कलाम वाले को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि पलक झपकाने की देर में। अब यहाँ पे एक मामला ये आता है, लोग ये समझते हैं कि इलाज के लिए हुँ, किसी के पास भी जाया जा सकता है, हुँ, किसी से भी इलाज करवाया जा सकता है। हुँ, ठीक है, तो इसमें मामला ये है कि इलाज ऐसी शख्सियत से करवाया जाए कि जिससे हमारे ईमान में, यकीन में मजबूती आए। अगर आप किसी भी, चाहे वो गैर इस्लामी शख्स हो, कोई भी किसी भी मज़हब का हो, अगर उससे आप इलाज करवाते हैं, और बेशक वो कोई हराम चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, हुँ, लेकिन आपका इलाज होता है, तो आपका यकीन एतमाद उसके ऊपर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप किसी ईमान वाले से, हुँ, इस्लाम वाले से कुरानी तालीमात की रोशनी के अंदर अपना इलाज करवाते हैं, तो आपका ईमान और यकीन में इजाफ़ा होगा। सही है। आपका यकीन अल्लाह की ज़ात आली पे बड़ा मजबूत होगा। हुँ, इसमें एक वाक़या हमें काफ़ी अर्से पहले हमने सुना कि हिंदुस्तान के अंदर हुँ, एक मुसलमान थे, और उनकी दुकान के अंदर मामलात कुछ हुए, हुँ, और चलती हुई बहुत अच्छी दुकान, लेकिन वो दुकान के मामलात उनके हल नहीं हो रहे थे। सही है। अब आपने देखा होगा कि ये जो साधु वगैरह गुजर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा ये नंग धड़ंग और इस हुलिये के अंदर गुजर रहे होते हैं, तो उन्होंने कई लोगों से इलाज करवाया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। हुँ, फिर एक दफ़ा ये लोग सामने से गुजर रहे थे, तो इन्होंने उनको भी कहा कि भाई इनको भी आज़मा के देखता हूँ। हुँ, अच्छा, वो आदमी इतना यानी मालदार भी था, और इतना क्या कहा जाए कि सखी भी था, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला भी था, कि बताते हैं कि उस वक्त उसने अच्छा खासा एक मस्जिद के अंदर बहुत मोटा कालीन बिछवाया, पूरी हुँ, मस्जिद के अंदर, यानी अच्छा खासा वो अल्लाह की राह में पैसे खर्च करने वाला आदमी था। अब आजमाइश आ गई, कारोबार उसका बंद हो गया।
لوگوں سے علاج کروایا لیکن فائدہ نہیں ہوا. اب ایک بار اس کے سامنے سے یہ سادھو وغیرہ گزر رہے تھے، تو لوگ ان سے بھی دعائیں کروا رہے تھے، ان کی بھی جو ہے حاجتیں پوری کر رہے تھے. تو اس نے کہا میں بھی ان کو لا کے دیکھتا ہوں. اب وہ آدمی ان کو لے کر آیا اور اس نے ان سے اپنا کام کروایا. اچھا، اللہ پاک نے اور اس کی آزمائش میں اضافہ کیا یا اس کے امتحان میں اضافہ کیا کہ اس نے دیکھا کہ اس کا کام بن گیا. ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے اس کے کام میں، اس کے یعنی دکانداری میں اضافہ ہونے لگا. اب اس کا ایمان کمزور ہونے لگ گیا اور آہستہ آہستہ بیچارہ اسلام سے نکلنا شروع ہوا. تو اس لیے اپنے ایمان کی، یقین کی مضبوطی کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے کہ جو جن کے پاس جانے سے، جن کے علاج کرنے سے ہمارے ایمان اور یقین کے اندر اضافہ ہو. اچھا، اب یہ واقعہ آپ نے سنایا، ٹھیک ہے. اب جس طرح ہم انسان کی ذہنی کیفیت کو سائنس سے تھوڑا سا جب پڑھتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک بلیف سسٹم ہے، یقین کی جو ایک پاور ہے. میں گزشتہ عرصے سے مطلب پاکستان کے ایون کراچی کی سڑکوں پہ تو آپ نے ہر جگہ پہ ہی دیکھا ہے فلاں عامل اور اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ایک سادھو پہ، یعنی کہ ایک الگ ریلیجن کے آدمی پہ ایک آدمی کا بلیف سسٹم شفٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ غربت، مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میرا سوال پھر وہی بعد میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو بھی یہ لگے کہ بلا وجہ کی کرٹکس ہے، لیکن سوال ہے عذرائے اصلاح کہ بھائی اگر ہم کسی کو تعویذ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نمبرز لکھے ہوئے ہیں، علاج کی فارم میں ہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس نے نیت کی ہوئی اور اس سے اس کا بند کاروبار صحیح ہو گیا ہے یا اس کا ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ گیا یا یہ کچھ بھی ہو گیا، تو اس کا بلیف سسٹم شفٹ کیوں نہیں ہو جائے گا اس طرف، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ، اس نمبرز کے اوپر؟ مطلب یہ تو یقین اس کا شفٹ ہو رہا ہے. کیوں نہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز حاجت ہے، تہجد ہے. تو یہ جو ایک فیلڈ، دیکھیں یہ بھی ایک فیلڈ کی اختیار کر گئی. دیکھیں مسلمان ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاملات کے لیے تقوی دعا کرے اللہ کو راضی کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم بجائے اس کے کہ تعویذات اور ان چیزوں کی طرف جائیں، ہم اس کو یہ سلوشن کیوں نہیں دیتے نماز حاجت کا اور تہجد پڑھنے کا، کسی بھی حوالے سے، چاہے کاروبار کی بندش ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بیمار ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ سوال. اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ ایک آدمی ہاسپٹل میں ہے، پیرالائز ہوا ہوا ہے، اس کا علاج کرنا ہے. وہ نہ تہجد پڑھ سکتا ہے، نہ وہ اذکار کر سکتا ہے، نہ وہ دعائیں کر سکتا ہے. اب اس کے لیے دعائیں، تہجد، اذکار دوسرے لوگوں نہیں کرنی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ تو پیرالائز نہیں ہے. ایک آدمی کا رشتہ ٹوٹ گیا، وہ بھی پیرالائز نہیں ہے. اور کوئی بھی زندگی کا معاملہ جس میں وہ فزیکل محنت کہیں پر بھی کر رہا ہے. اس پہ ہم آپ سے زمین بھائی کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ خود پڑھ سکتے ہیں، جو عمل آدمی خود کر سکتا ہے، وہ سب سے افضل اور سب سے شاندار ہے. اس لیے ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں، ہم ان کو سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پڑھائی دی جائے، وہ پڑھائی کریں. اگر وہ پڑھائی کرنے کے قابل نہیں رہتے، اب بعض لوگ ایسے آتے ہیں یا عمر کے اس حصے میں آتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ جی آیت الکرسی یاد ہے؟ ان کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتی. صحیح ہے. ایسے بہت سارے لوگ آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے. تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو نہ کچھ پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو نماز پڑھنی آتی ہے، نہ نماز ٹھیک سے پڑھنی آتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں بعض دفعہ. اس میں بھی افضل درجہ ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک دوسری چیزوں کو، شرعی چیزوں سے فائدہ ہو سکتا ہے تو کیا جائے گا. لیکن اگر بعض دفعہ مرض کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ ہماری پہلے گفتگو ہوئی کہ علاج کو علاج کی حد تک رکھیں. صحیح ہے. ٹھیک. اب مثال کے طور پر ایک وقت میں، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر یہ شروع میں علماء کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو آپریشن ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہاں، آپریٹ کرنا اسلام کا حصہ نہیں ہے، ناجائز عمل ہے. یہ مائک جو فون جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا بھی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، تو اسپیکر کا بھی مسئلہ. آپ کہہ لیں کہ انجیکشن کو بھی جو ہے وہ جائز نہیں سمجھا گیا. ٹرین کے اندر سفر کرنا بھی حرام تھا. ہاں شروع جب ٹرین آئی ہے، بنی ہے ٹرین آئی ہے، تو اس کو کیونکہ فرنگیوں کی ایجاد تھی وہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اب یہ تو ایک الگ موضوع پہ چلے جائیں گے. ہم آپ کو وہی سمجھا رہے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے، کہ علاج کو آپ اس کو علاج کی حیثیت تک رکھیں نا. آپ اس کو نماز کیوں بنا دیتے ہیں؟ علاج کو آپ نماز، بے شرعی احکام آپ دیکھیں گے نماز کے اندر، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہم علاج کے اندر کہتے ہیں کہ ہم حرام کی طرف ہمیں نہیں جانا. صحیح ہے.
ہم علاج کو شرعی حدود کے اندر رکھیں گے. ٹھیک صحیح ہے. ہے. اب آپ کہو کہ علاج جی نماز سے ہی کیا جائے، تو پھر ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جب آپ بخار آتا ہے تو آپ پیناڈول کیوں لیتے ہیں؟ آپ اس وقت 2 رکعت نماز ہی کیوں نہیں پڑھتے؟ ویسے ٹھیک ہے. اگر یقین کی بات کی جائے، اگر آدمی پڑھے تو اس سے بھی شفا، اللہ اس شفا دینے پہ تو اس قادر. اس اب مسئلہ یہی ہے کہ اس یقین والے کو لائیں کہاں سے؟ ایسا یقین والا ملتا کہاں ہے؟ اس یقین والے کو لوگ بولتے ہیں بھائی تو جو ہے نا وہ بالکل ہی وادانیت میں داخل ہو گیا. یہ اب آپ خود ہی اپنی باتوں کا ہاں جواب نہیں، دے رہے ہیں. ٹھیک مجھے ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تو ٹھیک ہے. چھوڑ دے تو. اگر آپ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ بھئی اس انجیکشن کا شرعی ثبوت لاؤ گے تو میں انجیکشن لگواؤں گا، پھر تو آپ ہم سے یہ دلیل مانگیں کہ بھئی تعویذات کا علاج جب کریں جب آپ نہیں، میں آپ سے دلیل نہیں مانگ رہا. میں دیکھیں کیونکہ ہم جب بات کرنی ہے کھل کے بالکل ہم ڈسکشن ہو رہی ہے، کھل کے تو ڈسکس کر جو رہے ہیں. میرے اپنے کنسرنز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ بھائی یہ میرا اوپینین نہیں مانتا کہ یہ چاہے وہ نمبرز والا ہو یا تعویذات والا ہو، اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کو ہم ایکسیپٹنس میں لے کر آئیں گے. بہرحال یہ ایک بڑا ایک معاملہ ہے، اس پہ فقہا کی اپنی اپنی رائے ہیں. کچھ فقہا اس کو جائز مانتے ہیں اور کچھ فقہا اس کو ناجائز مانتے ہیں. سب کا اپنا ایک وہ ہے، اور ہر انڈیویجول کا اپنا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. اچھا لیٹ سپوز آپ جیسے علاج کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی کوئی نقصانات ہوتے ہیں یہ جادو وغیرہ؟ مطلب مثال کے طور پہ کوئی پیشنٹ آیا اس پہ جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کا علاج کر رہے ہیں تو آپ کی پرسنل ذات کو کوئی نقصانات پہنچ سکتے ہیں؟ اس میں زعیم بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص پر جادو یا جنات حملہ آور ہوں تو وہ اس شخص کے دشمن بنے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب معالج نے اس سے علیحدہ کرنا ہے ان چیزوں کو، ان مسائل کو. تو معالج کو اپنے آپ کو اس کی طرف پیش کرنا پڑتا ہے. معالج یعنی جو معالج ہے، جو عامل علاج ہے، کر رہے ہیں، جو علاج کر رہا ہے، وہ اس جادو کو، جنات کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، خود ان سے مقابلہ کرتا ہے. اب جب یعنی وہ سمجھ لیں کہ گویا ایک شیلڈ بن جاتا ہے اس مریض کے لیے. صحیح ہے. اب سامنے جس چیز نے بھی آنا ہے، جو بھی معاملہ ہے، وہ اس معالج کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب معالج جتنا مضبوط ہوگا اتنا کم نقصان ہوگا. صحیح ہے. اگر معالج مضبوط ہے تو نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر معالج کمزور ہوا تو وہ چیزیں معالج کو بھی نقصان یعنی یہ ایسا شعبہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں اب اگر آپ ایماندار لوگوں کو اور مضبوط لوگ دیکھیں گے تو بہت کم اور بہت تھوڑے ہوں گے. اس میں یعنی کیا کہا آٹے جائے میں کہ نمک کے برابر ہی کہہ سکتے ہیں. آٹے میں نمک کے برابر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو واقعی مضبوط ہیں، اور اپنے علم میں بھی ہیں. کامل بھی ہیں، اور اپنے کام میں مہارت بھی رکھتے ہیں، اور لوگوں کا صحیح معنوں میں علاج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ شعبہ بڑا خطرناک ہے. اس میں نقصان کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. یعنی معالج جو ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو جب پیش کر رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں تو بعض دفعہ خود اس کی ذات کو نقصان پہنچاتی ہیں، بعض دفعہ اس کے اہل و عیال کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے کاروبار کو، اس کے تعلقات کو، اس کو جسمانی طور پہ بیماریوں میں مبتلا کرتی ہیں. تو اس کے لیے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگ کم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ شعبہ خطرناک ہے اور لوگ اپنے آپ کو اس سے پیچھے رکھتے ہیں. نہیں سر، کہاں کم ہے، وال چاکنگز بھری ہوئی ہیں. میں سر وہ کچھ نہیں کرتے، وہ جو وال چاکنگ بھری ہوئی ہیں انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے کہ تمہاری ساس پہ بہو نے جادو کر دیا، بہو پہ ساس نے جادو کر دیا، ٹھیک ہے، تمہارے دوست نے تم پہ کر دیا یا بھائی نے بھائی پہ کر دیا. وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. کرنا کرانا انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے پیسے لے لیا. وہ یعنی بیچ میں اس کیس کے اندر ہاتھ ہی نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، یا انہیں آتا بھی نہیں ہوگا. انہیں بھائی چاکنگ کروا دی. اب تو پبلسٹی کر دی نا، اگر پبلسٹی کر دی. ہاں اب تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں. سیریس بتا رہا ہوں، یوٹیوب پہ بعض اوقات ایڈ آ جاتا ہے تو یہ معاملہ ہے. اچھا اب ایک سادہ لو انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک درمیانے شعور کا انسان ہے، ٹھیک ہے. ہر آدمی انٹلیکچوئل لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کو سمجھے. وہ بائیفرکیٹ کیسے کرے گا، ڈفرینشیٹ کیسے کرے گا کہ کون سا صحیح ہے جس کے پاس میں علاج کروانے جا رہا ہوں اور کون سا غلط ہے؟ میں مذہب کی ادھر بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز ہم ایک مسلم کمیونٹی کو لیتے ہیں. اب یہاں پر جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بذریعہ وظائف یا روحانیت سے کسی کا علاج کرتا ہوں، ان کو سب کو دیکھیں تو ایک گیٹ اپ ہوتا ہے نا ہر فیلڈ کا. اب جیسے اگر ہم سنگرز کی بات کریں تو سنگرز کا سب کا ایک الگ سا گیٹ اپ ہوگا، ایکٹرز کا اپنا گیٹ اپ ہوتا ہے، کرکٹرز کا ایک الگ اسپورٹس ٹائپ کا کیجول ٹراؤزر ٹی شرٹ والا گیٹ اپ ہوتا ہے. اب اس فیلڈ کی بات کریں تو جتنے لوگ یا زیادہ تر لوگ اس فیلڈ میں جو موجود ہیں جو اس طرح روحانی علاج کرتے ہیں، سب کا گیٹ اپ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. گیٹ اپ سے مراد مطلب دیکھیں داڑھی سنت ہے،
سب نے رکھی ہوتی ہے اور پورا ایک پیٹرن ہوتا ہے انسان کا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو سنت گیٹ اپ اپنایا ہوا ہے وہ اندر سے بھی صاف ہو. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں اس میں آپ کی بات بجا ہے کہ کیونکہ لوگوں نے دیکھیں ایسے کیسز میڈیا کے اوپر آتے ہیں، بے کئی شمار آتے ہیں. ٹھیک ہے، موجود ہیں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کر دی. ٹھیک ہے, ایک کریٹیکل سوال ہے کیونکہ آپ دیکھیں, آپ اگر یوٹیوب پہ بھی اسکرول کریں گے تو آپ کو سینکڑوں ایسی ویڈیوز مل جائیں گی کہ بعد میں پتہ چلا تو انہیں تو کچھ آتا بھی نہیں تھا, یعنی کہ ایون دو کہ سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں آتی تھی, لیکن بس ایک انہوں نے گیٹ اپ پراپر کیا ہوا تھا اور اس وجہ سے وہ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ دیکھیں اس میں آپ کی بات بجا ہے کہ سب سے پہلے کہ گیٹ اپ ان کا تقریباً سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب فرق ایسے کیا جائے گا کہ وہ جو علاج کا طریقہ کار ہے وہ کتنا اسلامی اور کتنا غیر اسلامی ہے. اگر وہ قرآنی دعاؤں کے ذریعے اور حدیث کی آئی ہوئی دعاؤں کے ذریعے، حدیث میں آئی ہوئی دعاؤں کے ذریعے اور کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں یا دم کیا ہوا پانی دے رہے ہیں، اس طریقے کے معاملات ہیں تو ہمیں اسے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ علاج والا کہتا ہے کہ جی قبرستان کی مٹی لے کر آؤ، کہ قبرستان میں بیٹھ کے پڑھائی کرنی پڑے گی، فلاں کا دل لے کر آ جاؤ، فلاں کا جو ہے وہ سر لے کر آ جاؤ، بکرے کی سیلی لے کر آ جاؤ. نہیں, ایسے مشکل ٹاسک بھی بتاتے ہیں. الو کی وہ آنکھ جس میں ایک ڈاٹ ڈلا ہوا, اب وہ الو ڈھونڈنا اور اس کی آنکھ کو نکالنا ایک راکٹ سائنس ہے, تو آدمی پیسے بھی دے رہا ہوتا ہے. جی بالکل انہی وجہ سے نا، یعنی ہمارے سامنے ایک کیس آیا کہ دبئی میں ایک خاتون تھیں اور ان کا ایک جگہ یعنی ایک مالج سے رابطہ ہوا. اب وہ مالج کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے علاج کے لیے جو ہے وہ 20,000 فرشتوں کو راضی کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کا کام اللہ ہوگا. اکبر, اچھا جی استغفر فرشتے اللہ, کیسے راضی ہوں گے؟ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، فرشتے کیسے راضی ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی ایک فرشتے کو کم از کم 3 کھجوریں دینی پڑیں گی. اب منوں کے حساب سے کھجور ان کو منگوانی پڑی اور انہوں نے کہا جی وہ کھجور کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا بیٹا وہاں سے آپ بھیجیں گے تو آپ مجھے پیسے دے دیں, میں علاج کر دیتا ہوں. مجھے پیسے دیں, میں کھجور لے خرید کر کے ان کو فرشتوں کو میں پیش کر دوں گا, یہ موکلات آپ سے راضی ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ آپ کا کام کر دیں گے. تو یہ بات تو آپ کی وجہ ہے کہ جھوٹ دھوکہ فریب اس کے اندر بہت موجود ہے. لیکن ہم دیکھیں گے یہ کہ بھئی ہمیں شریعت کے مطابق یعنی غیر اسلامی کام ہم سے نہ کروایا جا رہا ہو. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اویئرنیس کا جانا ضروری ہے. اب آپ نے یہ ایک واقعہ جو سنایا ہے کہ فرشتوں کو راضی کرنا ہے, 20,000 فرشتے لگیں گے اور پر فرشتہ جو ہے وہ 3,000 کھجوریں لگیں گی. مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے, کیونکہ دیکھیں مطلب ایک آدمی کا کیا فرشتے سے کوئی کنیکٹیوٹی تو ہو نہیں سکتی. وہ اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ سب اللہ کے حکم سے. اب لوگوں میں یہ اس کی جو اویئرنیس ہے, دیکھیں ہمارا کام یہاں سے اویئرنیس کو پروموٹ کرنا ہے. اب وہ جو خاتون تھیں جو بھی آپ نے بتایا, انہوں نے وہ کھجوروں کے بھی پیسے بھیج دیے ہوں گے, آپ بالکل ایسے ہی صحیح ہے. تو اب لوگوں کے اندر بھی عقل نام کی چیز یہ بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے. ابھی جو نسل آ رہی ہے وہ تو جین زی ہے, اس کا تو ویسے ہی آہستہ آہستہ کر کے ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے انرجی. تو جب بھی خاتون کا آپ نے ذکر کیا, یہ تو جین زی کی نہیں ہوں گی, یہ تھوڑی پرانی ہی ہوں گی. یہ بھئی ہو جاتا ہے جب آدمی پریشانیوں میں پھنسا ہوتا ہے، جب آدمی تکلیفوں کے اندر ہوتا ہے، پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں جس تکلیف میں جس تنگی میں ہوں میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ پھر اللہ تعالیٰ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ انسان بہت بے صبر ہے, جلد باز ہے. تو یہ جلد بازی کے چکر میں ہی چاہے انسان, جلد بازی کہہ لیں یا آزمائش کہہ لیں، امتحان کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا پھر ظہیم بھائی وہ بیچارہ بھٹکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ایمان اور یقین کو اللہ پہ مضبوط کرے، تو اس کو صبر بھی کر لے گا، اس کا کانفیڈنس بھی مضبوط رہے گا، ول پاور بھی مضبوط رہے گی، صحیح غلط میں تمیز بھی کر سکے گا. صحیح ہے. لیکن جب اگر اللہ کی ذات پہ ایمان یقین بھروسے میں کمی ہوگی تو پھر ایسے کوئی بھی آئے گا اور ہوا کے جھونکے کی طرح جو ہے وہ پریشان کرتا ہوا چلا جائے گا. صحیح ہے. یعنی کہ بھائی دیکھیں زندگی کے اندر مشکلات, پرابلمس, ہرڈلس, آبسٹیکلس یہ سب کے آئیں گے. صحیح ہے. کچھ روحانیت سے ریلیٹڈ معاملات ہوں گے, کچھ دنیا سے ریلیٹڈ معاملات ہوں گے. تھوڑا سا دماغ کو حاضر رکھنا ہے اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اچھا, کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا یا آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں آپ علاج کرتے ہیں, کسی کے اوپر انتہائی کوئی سخت قسم کا کرٹیکل قسم کا جادو ہوا ہو جس کو آپ نے کہا ہو کہ یہ بہت کرٹیکل کیس ہے, جیسے ہاسپٹل میں ہم لے کے جاتے ہیں نا کیس, وہ بولتے ہیں انٹینسو کیئر یونٹ میں ہی جائیں گے یہ صاحب,
ICU میں، ہوں۔ ایسے والا کچھ؟ ایسے تو زعیم بھائی کئی کیسز ہیں نا۔ ہوں ایک کیس تھا UK کی ایک خاتون تھی، اور ان کے ساتھ ان کے معاملات ان کے اپنے فیملی ممبرز نے کیے تھے، اور وہ اچھی خاصی ایجوکیٹڈ ہوں اور بڑی یعنی ماڈرن قسم کی خاتون تھی۔ ہوں باہر گھومنا پھرنا سب کچھ ان کا UK کے اندر بہت بہترین اچھا لائف اسٹائل تھا۔ ہوں اور پھر ان کی جس وقت انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو انہوں نے رابطہ کیا تو بتایا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں کئی دنوں تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی، ہوں اور میرے کمرے میں صرف زیرو والا بلب جو چھوٹا بلب جلتا ہے وہ رہتا ہے، باقی میرے کمرے میں اندھیرا رہتا ہے۔ ہوں مستقل دیوار پہ سائے چیزیں چلتی ہوئی مجھے اپنے ارد گرد نظر بھی آتی ہیں، رات کو مجھے سونے بھی نہیں دیتی، پریشان بھی کرتی ہیں، ہوں ٹھیک ہے۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ نہ کچھ کھایا جا رہا ہے نہ کچھ پیا جا رہا ہے، ہوں ٹھیک ہے۔ تو اور بالکل انہوں نے کہا کہ اب پوزیشن یہ ہے کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے قریب ہوں، مجھے اس کا حل بتائیں۔ ہوں کسی کے ریفرنس سے آئیں وہ، پھر خیر الحمدللہ ان کا علاج کیا، پڑھائی بھی ان کو دی، ان کے لیے پڑھائی بھی کی، کچھ اور معاملات بھی ان کے لیے ذبیحہ وغیرہ بھی کیا، تو اللہ نے ماشاءاللہ شفا دی، اور پھر ان کی اور ان کی والدہ کے میسیجز بھی آئے، ڈھیروں دعائیں بھی دی انہوں نے، اور ان دعاؤں کے ملنے سے خوشی بھی بہت ہوئی کہ صحیح الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو شفا دی۔ ایسے کئی مریض آتے ہیں کہ جن کی زندگی بڑی مشکلات کے اندر ہوتی ہے، ہوں کبھی انہوں نے اپنی خود کوتاہی سے یا کبھی اور معاملات کی وجہ سے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ان کو شفا بھی دیتے ہیں، فائدہ بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ویسے آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنا تو تھوڑی سی غیر مناسب ہوگی، لیکن میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ ایک مووی ابھی آئی تھی، ٹھیک ہے، جس کا نام تھا سجین۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ہی اس کو دیکھا تھا۔ اگر کوئی، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو جادو کو سمجھنا ہے، سجین مووی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، ایک انڈونیشین مووی ہے، ضرور دیکھیے گا، ٹھیک ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ نے تو دیکھی بھی ہو، اور ہو سکتا ہے جہاں میں دیکھ رہا تھا آپ بھی وہیں موجود ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ اچھا، تو سجین مووی جو ہے نا، لازمی دیکھیے گا کہ کس طرح جادو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کن چیزوں کو یوز کرتے ہیں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی فار ویمن، فیمیلز جو ہیں، جو بھی یہاں پہ موجود دیکھ رہے ہیں لوگ، خواتین، سجین مووی کو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے میں اس کی کیا ڈیٹیلز یہاں پہ شیئر کروں، جو لوگ بھی دیکھنا چاہیں گے وہ دیکھ لیں گے، لیکن جو اس میں انہوں نے چیزیں دکھائی تھی نا، دیٹ ریلی ورکس، کہ ہاں جادو میں وہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، کسی کی بھی جیسے بال ہو گئے اینڈ تھنگس لائک دیٹ۔ تو میرے خیال سے آج کے پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اچھا شیخ، یہ آخری سوال کی طرف جا رہا ہوں، میں بس یہ پوچھوں گا کہ میں نے جو مووی میں دیکھا تھا سجین میں، وہ تھا کہ بالوں کے اوپر سے اور بھی باقی چیزیں وہ لوگ خود دیکھ لیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا، یہاں پہ کہنا تھوڑا سا غیر مناسب ہو جائے گا، ہو سکتا ہے بالوں وغیرہ پہ جادو؟ جی جی زعیم بھائی، بالوں پہ بھی ہوتا ہے، کپڑوں پر بھی ہوتا ہے، ہوں ٹھیک ہے، کھلا پلا کے بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ اب جادو بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، تو اب بغیر کھلائے پلائے اور بغیر بالوں کے بھی سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب پھر بھی احتیاطی تدابیریں جو خواتین کو احتیاطی کرنی چاہیے، جس طرح اکثر خواتین بالوں کو ایسے اٹھایا ڈسٹ بن میں پھینک دیں اس تھنگس، بارے میں بالکل آپ کی بات یہ ہے کہ کچھ احتیاطیں جو آپ بتانا چاہیں؟ جو یعنی خواتین کے لیے تو اور خصوصی ہوتا بھی طور پر خواتین پہ زیادہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، خواتین پہ آسانی سے ہو جاتا ہاں، ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بال ہو گئے، ہوں ناخن ہو گئے، ہوں اور اپنے کپڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اپنے کپڑے استعمال کے بعد بھی ضائع کر دیے جائیں، کسی کو دیے نہ جائیں، خواتین، خواتین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی کو پہننے کے لیے نہ دیں، اگر کوئی بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ہوں ٹھیک ہے، تو اس کو اگر اپنے کپڑے دینا چاہتی ہیں لیکن وہ دیکھیں کہ وہ فیملی کس انداز کی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں سے بھی یہ کہیں گے کہ بھائی کسی کے کپڑے لے کے نہ پہنے جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی سے بیچارے جو غریب ہیں یا جو نہیں لے پاتے، ابھی لنڈا سے جو لوگ جیکٹس لے رہے تھے سردیوں میں، وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں، وہ پھر کوشش کریں کہ ان کپڑوں کو بار بار دھو کے اچھی طرح سے ہاں، پھر اس کو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، ہر نیگیٹو چیز کا انرجیز ہیں، اس کا اثر ٹھیک ہے، بالکل ہے، نگیٹو بھی ہوتی ہیں پازیٹیو بھی پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، ہوتی جہاں پہ ہیں، اچھائی زیادہ کی جاتی ہے تو اس اچھائی کا اثر ہر چیز میں آتا ہے۔ ہوں ایک حدیث قدسی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یعنی ایک حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے ہوں
تو اس کے قریب کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ رو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ ہم تمہاری برکتوں سے محروم ہو گئے، صحیح. یعنی تمہارے ذکر سے، تمہاری عبادات کی برکت سے جو رحمتیں نازل ہوتی تھیں وہ ہم پر بھی نازل ہوتی تھیں. اور جب کوئی برا آدمی جاتا ہے تو وہ چیزیں خوش ہوتی ہیں کہ چلو تمہارے شر سے ہمیں نجات ملی، اور تمہاری وجہ سے جو بے برکتی ہم پر جو نحوست آتی تھی اس سے بھی ہم محفوظ ہو گئے. یہ میں صحیح. حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی کسی کی بھی کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ اچھا ہے تو اس میں پازیٹیوٹی ہوگی، اگر برا ہے تو اس میں نگیٹیوٹی ہوگی. نیگیٹیوٹی ہوگی. ٹھیک ہے، خواتین کپڑوں کی حفاظت کر لیں، ناخنوں کو، بالوں کو، ان ان چیزوں کو سے. دفن کریں، صحیح کوشش ہے. کریں کہ ان کو دفن کر دیا جائے یا ان کو جلا دیا جائے، ٹھیک ہے، اچھا، اب ختم کر دیا جائے. ہر ایک کے پاس یہ معاملات نہیں ہیں جمع تو. کریں ان بالوں کو اچھا. اپنے پاس جمع کر کے، ٹھیک ہے، جب ایک اچھی تعداد میں ہو جائیں تو ایک ہی دفعہ جا کے دفن کر دیں. اگر ہر بار دفن نہیں کر سکتے تو کوشش کریں مہینے میں ایک اچھا، دفعہ جا کے دفن کر بالوں کو دیں. دفن کر دیں. میں اصل میں اپنے کزن کے یہاں گیا ہوا تھا ابھی ریسنٹلی، تو وہاں پہ ایک آدمی لاؤڈ اسپیکر پہ آواز لگاتا ہوا گزرا، 4,000 روپے کلو بال تھے، تو وہ تو بیچ دیں گے جمع کر کر کے لوگ. وہ تو مرضی ہے کہ ہاں، رسک لے سکتے ہیں اپنے اوپر، تو لے لیں تو ورنہ رسک نہ لے لیں، لیں. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. بچا کے رکھیں. چلیں، اس پوڈ کاسٹ کو اسی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سیکھنے سمجھنے کی، حق کہنے کی اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رضا صاحب ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ان سے رہنمائی بھی مل جاتی ہے، اور ان سے چیزیں ہم اپنے ساتھ ساتھ لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور فائنلی سجین مووی کو ضرور دیکھیے گا، اسپیشلی ریکمینڈڈ. میں کوئی برانڈ ایمبیسڈر نہیں ہوں، بٹ دیکھیے گا ضرور. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈیز پوڈ کاسٹ رضا صاحب. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے دس از می محمد زعیم خان سائننگ آف. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.